हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज हम फिर बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में जिस तरह से आपने देखा कि एक श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनको अरेस्ट करने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद उनको सज़ा दी जाएगी। अभी तक गवर्नमेंट यही कह रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या चाहे वो परवेज खटक साहब हो जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट आई है कि जी बच्चे थे, जज्बाती हो गए, मैं होता तो शायद मैं भी जज्बाती होता। तो ये सारे जज्बात जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों नजर आते हैं और किसी जगह क्यों नहीं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई जगह से जो है ये बात भी उठी कि एम्बेसीज जो पाकिस्तान की है उनको पेमेंट नहीं की गई। पहले कहा गया कि नहीं जी, कोई इंडियन हैकर्स थे जिन्होंने वेबसाइट हैक कर ली, बाद में कहा गया नहीं जी ट्रांसफर कर दी गई है सैलरीज। और अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके लिए भी यही कहा गया है कि उनको भी तकरीबन 3-4 महीने से पेमेंट्स नहीं हुई हैं। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल है और दूसरी तरफ मुल्क में जिस तरह से लोगों को मजहब के नाम पे मारा जा रहा है वो अलग चल रहा है। इस सब पे हम बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि जी, आपने बहुत शुक्रिया। ज्वाइन अस्सलाम किया। वालेकुम। जी, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने जैसे इंट्रो में सुना मैंने क्या कहा, लेकिन सर बहुत अब सिचुएशन खराब हो गई है। आप जैसे लोग जो हैं जो कि एक तरह से बहुत जिनकी नज़र होती है, आपको क्या लग रहा है, कोई तरीका नज़र आ रहा है कि बचा जा सके जो मज़ीद हमारे ऊपर पाबंदियां दुनिया की तरफ से लग सकती हैं उससे? हाँ, नहीं ख़ैर अभी अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि दुनिया की तरफ से कोई पाबंदी की बात हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पाबंदी एलानिया लगाई जाए। बाज़ औक़ात हमें गैर एलानिया तौर पे तन्हाई का शिकार हो जाना पड़ता है। कई बड़े फ़ोरम्स से अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस होगी, शायद पार्लिमानी दुनिया की डेमोक्रेसी जमा होंगी। उसमें बातचीत चल रही है कि शायद जो है वो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वी डोंट नो कन्फर्म कि येट ऐसा कुछ होने जा रहा है। आपने जो बात की थी मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे जो रहनुमा हैं वो बड़ा अपोलोजेटिक और कंडीशनल यानी कि मशरूत तरीके का रवैया अख्तियार करते हैं। और वही बात है कि अजब तेरी सियासत अजब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम हुसैन को भी सलाम। तो इस तरह से वो अपनी एक तरह की एक कुशन रखते हैं अपने अपने बचाव का, ताकि वो कह सकें कि हम अपने वोट बैंक को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनमें भी वो सेंटिमेंट पाए जाते हैं। और साथ-साथ हम इतना बड़ा एक वाक़या चूँकि पूरी कौम और पूरी दुनिया दहल गई है, तो हम उसमें अपने आप को आइसोलेट भी नहीं करना चाहते कि हमने इस पे कुछ नहीं कहा, हम तो सियासतदान हैं, हमारा तो काम है ये कहना। तो ये बड़े दोगले रवैये हैं, मशरूत बयानबाज़ी आज से नहीं हो रही, उस वक़्त से हो रही है जब पाकिस्तान जंग लड़ रहा था दहशतगर्दी की। जब पाकिस्तान के ही अपने फ़ौज के 70,000 लोगों को, शहरियों को, सिविलियंस को, बच्चों को, माँओं को उड़ाया जा रहा था बमों से, उस वक़्त भी दबे-दबे लहजे में मज़म्मत किसी ने की, आज तक खुलकर किसी ने नहीं की। हम हमेशा 2 कश्तियों के सवार होते हैं और 2 कश्तियों में ही चलना पसंद करते हैं, इसलिए कि दोगले हैं। हम एक सिम्त मुतय्यन नहीं है हमारी कि हम मुसलमान हैं, ये गैर इस्लामी फ़ेल हुआ है, कंडेम कर दो इसको। तो ताकि आइंदा किसी की हौसला अफ़ज़ाई ना हो बल्कि हौसला शिकनी हो। तो एक तो ये मेरा जो है ना पुराना एक देरीना मेरा एक मसला है जो कि इन रहनुमाओं के साथ है। आप देखें कि बड़ी तादाद में सिविलियन ने, अवाम ने इसको बबांगे दहल इसकी मजम्मत की है, इसकी लान-तान की है, फांसी का मुतालबा किया है। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे जो नेता लोग हैं, इन लोगों को अब ये ड्यूल रवैये जो है ना ये तर्क करने होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखिए मैं आपको आपको हैरत होगी बात सुन के कि जब ये वाक़या हुआ था सियालकोट का और उस वक़्त से लेकर आज तक मैंने कोई वीलॉग नहीं किया। मैंने कोई अपना शो भी नहीं किया। मैंने किसी चैनल पे भी नहीं किया। पहली दफ़ा मैं आपके इस पे आ रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं इस पे बात भी कर सकूँ। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका दोष किसको दूँ? और इसके दोष के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बहुत पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे ज़ियाउल हक और ज़ियाउल हक से भी पीछे एक नैरेटिव चला आ रहा है, लेकिन ज़ियाउल हक ने आकर उस पे एक मोहर ज़ब्त कर दी और उसके बाद ये बता दिया गया कि अब ये मुल्क जो है ना कि उन लोगों का होगा कि जो सरतन से जुदा से बातचीत कम पे बात तय नहीं करेंगे हम लोग। तो ये एक बड़ा अलमिया है। हमने एनकरेज
کرنے کا ایک ایسا کلچر فروغ دیا کہ جس میں ممتاز قادری کو کورٹ لے جاتے ہوئے چوما گیا. ایک قاتل کو جس نے اپنی نوکری جو اس کی ایک بنیادی اس کی ایک شرط تھی کہ وہ ایمانداری سے وفاداری سے نوکری کرے گا, اس سے اس نے وعدہ خلافی کر کے اپنے مالک کو مارا, ریگارڈ لیس اس کے کیا جذبات تھے, کیا سینٹیمنٹ تھے, اس کی کیا تعلیم تھی, اس کا کیا موٹیو تھا, لیکن اس نے پہلی نافرمانی تو وہیں پہ کر دی. اور اس کے بعد ہم نے اس کے مزار بنا دیے, اور اس مزاروں پہ ہم نے گورنمنٹ نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا نا. تو یہاں پہ آ کے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہی تھی, وہ سیلفی بنا رہے تھے لوگ اور یہ سب کچھ کر رہے تھے, یہ اسی لیے کر رہے تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک ترجمان پی ٹی آئی کا بلکہ کئی اٹھیں گے. اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ کوئی ترجمان اٹھے گا, کوئی نہ کوئی ابرار الحق اٹھ جائے گا, کوئی نہ کوئی مولانا صاحب اٹھ جائیں گے, اور وہ کوئی نہ کوئی ایک اپولوجیٹک بیان آ جائے گا, اور یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ہیرو ہیں اور ہمیں تو بچا لیا جائے گا. مشرف صاحب نے خود کہا تھا جی یہ تو ہمارے ہیرو ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا شاید ان مجرموں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ان کے ساتھ بڑا کڑا اور بڑا اچھا کیا پنجاب پولیس نے بھی, اور جس نے بھی ریاست کے لوگوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا, ان کو پیش کیا کورٹ میں, چارج شیٹ ہوگی, لیکن رویے نہیں بدلے جائیں گے آرزو, رویے نہیں بدلے گے. لیکن سر چارج شیٹ تو مشال خان کے وقت بھی بنی تھی, اریسٹ تو اس ٹائم پر بھی لوگوں کو کیا گیا تھا, پھانسی تو ممتاز قادری کو بھی لگا دی گئی تھی. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز قادری کا مزار بنا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں. سلمان تاثیر کو آج لوگوں کو شاید یاد بھی نہیں ہے, بہت کم لوگوں کو یاد ہے. اسی طریقے سے ابھی ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے کرنے چلی تھی گورنمنٹ, پنجاب سے ان کو سیٹیں دی جا رہی تھی, اور یہ ٹی ایل پی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک پوسٹر کے نکال دینے پہ, جو کہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرضی اپنے مذہبی پوسٹر ہر جگہ چپکا دیں گے, لوگ منع کرتے ہیں گھروں پہ یا آفیسز میں لگانے سے, اس کو اتارنے سے کوئی مذہب کی بے عزتی نہیں ہوتی, کسی قسم کا کوئی بلاسفیمی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہوا, اور وہاں پہ 13 گارڈز تھے سر, پولیس تو بعد میں آئی ہے. 13 گارڈز سے سیکیورٹی گارڈز, وہ کیا کر رہے تھے, کس بات کا انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ سیکیورٹی دیں گے, لوگوں کی جان بچائیں گے. ایک اکیلا آدمی تھا جس نے کوشش کی, اور اس کو تو خیر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وارڈ دیں گے. لیکن کیا ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, اور کیا حکومت کا ہے؟ حکومت نے ہی تو ان کے آگے سے بین آرگنائزیشن ہٹایا ہے. افسوسناک بات یہی نا کہ ہمارے ذہن میں وہ تصویریں آج بھی موجود ہیں جب ان پہ 1,000 روپے کے لفافے بانٹے جا رہے تھے. ہمارے ذہن میں ابھی تازہ ترین تصویر یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا اور سعد رضوی کو رہا کر دیا. انہوں نے تمام جو گرفتار کیے تھے ان سب کو رہا کر دیا. پنجاب پولیس کے 5 جوان مارے گئے, شہید ہوئے, ان کے مجرمان جو ہیں آج دندناتے پھر رہے ہیں مساجد میں, گلیوں میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور نبینا طلوع اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نعرے لگاتے ہیں, حدیثوں کا غلط حوالہ دیتے ہیں. تو یہ انکریجمنٹ کا جو میں نے شروع میں بات کی تھی, جو یہ حوصلہ افزائی کا ایک کلچر ہے, اس کو کلیئر کٹ ایک میسج دینا ہوگا, کسی اور کو نہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف کو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دنیا میں جو یہ امیج ٹوٹ پھوٹ رہا ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنا ہے, وہ آئیں اور وہ اپنے ان تمام علماء کرام کو جن کو وہ اپنے گھروں میں بلا کے ان کے حلوے مانڈے کھلواتے ہیں, ان کے میلاد کرواتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے اس کو جو ہے نا حرام فعل قرار دیں کہ جو مارا گیا ہے, اور یہ ایک جو حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی لاجیکل دلیل کے ساتھ لوگوں کو قائل کریں کہ یہ غلط حدیثیں بتائی جا رہی ہیں, اور جو یہ کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ خارج ہے. جب تک ہم ان کو خارجین قرار نہیں دیں گے, اور ہائیسٹ لیول پہ دیکھیں عمران خان کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں نا, ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں, نہ کوئی سرکار مانتی ہے, نہ ان کے جو لانے والے وہ مانتے ہیں. اصل تو جو مالک ہیں پاکستان کے وہ تو جنرل باجوہ ہیں جو ڈاکٹرائن ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, آپ ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا چلا رہے ہیں, لیکن دنیا بہت جلدی سمجھ گئی ہے کہ جمہوریت ہے نہیں, اب جو ہے نا اس کو جمہوریت مانا بھی نہیں جاتا. لیکن چلے خدا کے واسطے جو پاکستان ہے اس کی امیج کا سوال اگر آتا ہے تو آپ تو کم از کم میدان میں آئیے. آپ آج بھی قومی سلامتی کی بند کمرے میں کانفرنس کر رہے ہیں تو اس میں افغانستان کی بات کر رہے ہیں. آج بھی آپ کا جو ہے نا وہ منجن وہ جنگ پہ چل رہا ہے کہ افغانستان سے ہمیں کتنا پیسہ ملے گا اگر ہم اس کی مدد کریں گے, اور دنیا یہ کہے گی کیسے ریکگنائز کیا جائے. لیکن آپ اپنے ملک کا نہیں سوچ رہے. تو جنرل باجوہ صاحب آپ کوشش یہ کریے کہ آپ آئیں اور ان کو کان سے پکڑ کے لائیں تمام علماء کرام کو, ہر مسلک کے, ہر فرقے کے, اور ان سے کہیے کہ یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ان کو بار بار بتاؤ
جس طرح صابر شاکر چودھری غلام حسین بیکار منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کم از کم جید علماء کو بٹھایا جائے، پوری قوم کا بحیثیت قوم ایک مائنڈ تیار کیا جائے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہے، صحیح سنت کیا ہے، نبی کی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے والے جو اصل لوگ ہیں وہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے، تاکہ ان جاہلوں کو جن کو نماز کی دعا یاد نہیں ہوگی، دعا قنوت یاد نہیں ہوگی، ان سے سن لے کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، وہ نؤمن بک پہ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے وہ لوگ. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جہالت کو دور کرنے کے لیے ایک جہاد کرنا پڑے گا، اور وہ جہاد چونکہ یہ کئی رد الفساد اور ضرب العضب کر سکے ہیں، تو ایک میں کہتا ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے ایک یہ رد الجہالت کا جہاد بھی کر لیں، اور یہ ضروری ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تانے کی بات نہیں ہے، کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہا میں، یہ کوئی مذاق یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں بس ہر وقت بیشنگ کروں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس طریقہ کار کو اپنا کے لوگوں کا جو ماسس کو، جب ہم موبس کے جو مائنڈز ہیں وہ اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے موب کا مائنڈ بنایا ہے ذہنوں میں تصویریں ڈال کر کہ 1,000 کے لفافے دوں گا اور پھر ان کو کہوں گا بیٹا ہم آپ کے نہیں ہیں، آپ ہمارے نہیں ہیں، بیٹا آپ ہمارے نہیں ہیں، ہم آپ کے نہیں ہیں. تو یہ کرتے رہیں گے، وہ تو سر پہ چڑھ جائیں گے، آسمان پہ چڑھ جائیں گے عام شہری کے. ڈریں اس دن سے کہ جس دن جو ہے یہ آپ کے گریبان پکڑیں گے، یہ آپ کے گھروں میں گھسیں گے، چھلانگ ماریں گے اور بولیں گے یہ تم یہاں میس میں بیٹھ کے بیئر پیتے ہو، شراب پیتے ہو، تو ان کو بھی مار دو، سر تن سے جدا کر دو، نبی کی گستاخی. ڈریں اس دن سے، ڈریں اس دن سے جب ہماری مائیں بہنیں اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جو ہے وہ نکلتے ہوئے ڈرا کریں گی کہ پتہ نہیں کون کب کہاں کے کسے کافر قرار دے دے. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ڈرنے سے ہم کیوں ڈریں؟ ایک ایسا معاشرہ، سہما و معاشرہ کیوں تشکیل دے رہے ہیں؟ اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ ٹھیک ہے آپ اپنا ووٹ بینک کی پالیٹکس کرنی ہے، آپ نے ان کو ایز اے پراکسی استعمال کرنا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، لیکن ایک لمٹ. وہ جو جنرل کیا نام تھا ان کا، وہ 2:30 بجے جو ٹویٹ کرتے تھے غفور صاحب، وہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اس ریڈ لائن میں کچھ نہیں ہوگا. پھر کہا کہ مجھے 6 مہینے دے دیں، آپ لوگ مثبت رپورٹنگ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے. سری لنکا میں ایک تابوت سرپرائز ہو گیا ہے، پہنچا ہے جب وہاں پر. لوگ جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں LED ٹی وی، فریج، گاڑیاں، ٹیسلا ڈبوں میں، ہم ڈبوں میں مسک، راکھ، خاکستر لاش ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پکچرز دنیا کے میڈیا میں چھپ رہی ہیں، ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں، آپ بھی آنکھیں بند کر لیں اور بولیں کہ سلامتی کانفرنس میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ایسا ہے کہ افغانستان پہ بات کرنی ہے؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈبے کو لپیٹ ہی دیا جائے تو بہتر ہے. اگر آپ کو احساس بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں، میں تو تمام تر اختلافات کے باوجود میں نے چودھری فواد حسین کی تعریف کی کہ چلیں اگر ہمارے اندر احساس کی ایک رمق بھی برقرار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امید کی اس کرن کو ہمیں اپنے دلوں میں جگائے رکھنا ہوگا، چاہے تند و تیز ہوائیں اور طوفانی ہوائیں چلیں. میرے دل میں وہ امنگ جاگ گئی تھی چودھری فواد کی ٹویٹ دیکھ کر کہ کم از کم احساس تو ہے. وہ اپنی جو لوٹا سیاست کرتے ہیں، جو اپنا ہاؤس ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ جو بدلتے رہتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک وے آف پالیٹکس ہے. وہ کم از کم وہ سوچتے ہوں گے کہ میں اس طرح سے حکومت میں رہ کے اپنے حلقے کے لوگوں کی کچھ خدمت کر رہا ہوں، یا کم از کم میں سرفیس پہ موجود ہوں. وٹ ایور دے وانٹ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب حق کی بات آئے تو کم از کم کرے انسان. پرویز خٹک کی طرح جو ہے نا وہ شیلا کی جوانی نہ بن جائے کہ جو ہے نا وہ شیلا کی جوانی اور جوش آ جاتا ہے اس کو. نہیں سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب. کم از کم ان سب لوگوں میں مجھے ایسا لگا کہ وہی ایک شاید انسان ہے اور ان میں ذرا سا احساس ہے. لیکن اگر ایک اسٹیپ پر آگے بڑھ جاتے اور اگر وہ ریزائن کر دیتے اس بات کے اوپر کہ جب تک یہ چیز کو روکا نہیں جائے گا، اس کا صحیح سے فیصلہ نہیں ہوگا، میں اس طرح کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھوں گا، تو شاید بہت اچھا ہوتا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. خیر وہ ان کی دیکھیں کیوں کرنا چاہیے تھا وہ چودھری فواد حسین ہی کیوں ریزائن کرے، شیخ رشید کیوں نہ کرے، یا پرویز خٹک کیوں نہ کرے. ملک جگہ نا، اگر آپ یہ کہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ملک میں امن و امان کا اور اس پہ وزیر اطلاعات یا وزیر ریلوے استعفیٰ دے، نہیں سر، وہ مطلب پروٹیسٹ کرنے کے اس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایز اے پروٹیسٹ اس میں ریزائن کرتے کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس طرح کی کیبنٹ کے ساتھ جہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے ملک میں. لیکن سر اگر میٹنگز میں اپنے ریزرویشن کا اظہار کرتے ہوں.
تو اور شاید اسی طرح سے کچھ نہ کچھ بات تو پہنچ رہی ہے لوگوں تک کہ دیکھیں سر آپ لوگ آنکھیں بند کر کے شتر مرغ کی طرح ریت میں بیٹھے ہوئے، ریالٹی کچھ اور ہے اور یہ ملک کسی اور طرف جا رہا ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ بالکل فواد چودھری صاحب کے جو ہے وہ اکثر اگر ہم دیکھیں تو ملا وغیرہ کے اوپر بھی جب وہ بات کرتے ہیں یا عید پہ جب چاند واند دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو کافی وہ ڈھنگ کی بات کرتے ہیں، یا لیکن سر ایک طرف سر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حال ہے ملک کا، بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے اکانومی جو ہے وہ آلموسٹ زیرو پہ بلکہ میرے خیال مائنس میں جا چکی ہے، اور ان کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں رہے کہ یہ جو امبیسیز انہوں نے ساری دنیا میں کھول رکھی ہیں وہاں پہ یہ پیمنٹس بھیج سکیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو انڈینز نے ہیک کر لی تھی ویب سائٹ اور انہوں نے کر دیا، لیکن دوسرے دن انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم نے 3 مہینے کی سیلریز ٹرانسفر کر دی ہیں۔ تو ایک اکانومی کی جب اتنی بری حالت ہے، ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک تک آئی ایم ایف کے پاس ایک طرح کا گروی رکھ دیا ہے، تو ایسی صورت میں سر بغیر پیسوں کے جو ہے اور بغیر اکانومی کے ملک کیسے آگے بڑھ پائے گا؟ مشکل صورتحال تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور آپ نے بھی ایک ذکر کر دیا سفارت خانوں کا، تو میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے دفتر خارجہ تک ایک درخواست بھیجنا چاہتا ہوں، بلکہ ان کی توجہ دلاؤ نوٹس کے طور پہ میری اس گزارش کو سن لیجیے گا کہ ٹورانٹو میں کونسل جنرل صاحب پہنچے تھے ایک چاولوں کی ایک برانڈ کی پروموشن کے لیے، ایک لوکل پاکستان کے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی مصنوعات کو جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن ایک سرکاری افسر کا کسی پروڈکٹ کو انڈورس کرنے کے لیے وہاں موجود ہونا وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ، اور پھر یہ فیئر بھی نہیں ہے دیگر کمپیٹیٹرز کے لیے جو کہ اسی فیلڈ میں اپنی مصنوعات جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو کونسل جنرل صاحب جو ہیں وہ ٹورانٹو کے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، دفتر خارجہ اس بات کا نوٹس لے اور ان سے پوچھ تاچھ کرے کہ آپ اس پروگرام میں کیا کرنے گئے تھے اور آپ نے کیوں ایک کمرشل پروڈکٹ کو انڈورس کیا۔ ایز اے سرکاری افسر حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پہ آپ کا وہاں جانا نہیں بنتا تھا، لیکن وہ گئے۔ میرے خیال میں شاید اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے چاولوں اور تیل اور آلیو آئل اور اس طرح کی برانڈ سے وہ پاکستان کی اکانومی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے بہرحال ایسا نہیں ہوتا، وہ مالکان کے ساتھ ان کی اچھی دوستیاں ہوتی ہیں، کھانا وانا بھی کھا لیتے ہیں رات کا، لیکن پیسے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہماری آئی ایم ایف کی دیدی ہیں گیتا گوپی ناتھ آ گئی ہیں، اب رضا باقر صاحب ان کو جواب دیا کریں گے اب، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوپی ناتھ کی تصویریں نریندر مودی کے ساتھ بھی آئی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پھر بھی دل ہے ہندوستانی، تو وہ دل سے ہندوستانی ہی ہیں۔ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ اگر ٹویٹر کا سربراہ پراگ لگ سکتا ہے تو آئی ایم ایف کی سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں وہ گیتا گوپی ناتھ لگ سکتی ہیں۔ ہمارے والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیوں نہیں آگے آتے، کیوں نہیں آگے بڑھتے، یا ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا، اور اگر آگے آتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بحران زدہ ممالک ہیں، جو اکنامیکلی بحران سے گزر رہے ہیں، کرائسس افیکٹڈ کنٹریز جو ہیں، اس کی وہ دیکھ بھال کریں گی گیتا گوپی ناتھ، اور ایک پروفیشنل ذمہ داری کے طور پہ وہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے سکیں جو حکومت پاکستان لے اور اس کو مانیٹر کرے۔ جو بہت سارے انڈیکیٹر ہیں، میں کوئی ماہر معیشت اور اقتصادیات نہیں ہوں، اس لیے میں نے اپنے ایک اور دوست کو ٹی وی چینل پہ آنے سے معذرت کی تھی، میں نے کہا یار میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے اس کی اتنے نہیں آتے نمبرز وغیرہ سے، میری الفت کا رشتہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن جو دو چار جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کو اتنا پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت عرصے کا راشن نہیں رہا ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ تیل نہیں رہا ہے کہ ہم اس سے دیے جلا سکیں یا اپنی گاڑیاں چلا سکیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ اگر خدا نہ کرے کبھی جنگ ہو تو ہم ایک ہفتے کی جنگ بھی لڑ سکیں۔ تو کرنچ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج، جسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی کہتے ہیں، 2000 پوائنٹ گرا، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی شرمناک اور بینکرپسی کے نزدیک ترین کی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ نے جو معاشی ماہرین بٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے غلط بیانی سے لوگوں کو خوش فہمیاں پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، ریالٹی نہیں بتاتے۔ شاہ زیب خانزادہ کو چیلنج دیتے رہتے ہیں، مناظرے کی بات کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے مولانا صاحب ہیں وہ، اور مناظرہ کریں گے اور وہ حدیث کو ثابت کر دیں گے درست، لیکن آپ میرے خیال میں ریالٹی سے بھاگ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وار فوٹنگ پہ اس وقت پاکستان کے تمام اکابرین کو اور ارباب اختیار کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اکنامی پہ، اور اس پہ بیٹھ کے بات کریں۔ اور دوسرا جو ہمارے معاشرے میں جو ایک سوچ پنپ رہی ہے انتہا پسندی کی اور فنیٹسزم کی، اس کو ختم کرنے کی بات کریں، کیونکہ دونوں ہی پاکستان کی امیج کو دنیا بھر میں خراب کر رہے ہیں۔
بالکل سر، مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ایک چیز جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بھی بات کی، اکانومی کی بھی بات کی کہ بہت برا حال ہے یہاں پہ، جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو مار کاٹ رہے ہیں۔ یہ بات صرف ایسی نہیں ہے کہ کسی نان مسلم کو انہوں نے مار دیا کچھ کہہ کے، بلکہ تو آپس میں مسلمان بھی ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، یہ عام سی بات ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ ہیں۔ تو سر پھر اس کے بعد جو جتنی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پر جو اپوزیشن میں ہے یا جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے، یہ اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ یہ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں، یہ تخت پہ بیٹھے رہیں، یا ان کے ہاتھ میں ہی ملک کی بھاگ دوڑ ہے، جبکہ ان کو جو ہے وہ ان کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کہیں عزت ہے، نہ کیونکہ ظاہر ہے پیسے سے ہی عزت آتی ہے، ہر جگہ پیسے مانگیں گے تو عزت کہاں رہ جائے گی، اور باقی چیزیں بھی سب گڑبڑ چل رہی ہیں۔ تو اتنا زور لگا رہی ہے اپوزیشن کی بھی ہر پارٹی، ان کی کوشش ہے کہ اگلے الیکشن، آج میں دیکھ رہی تھی زرداری صاحب کے چہرے پہ بڑی رونق تھی، آپ دیکھیے گا آج ذرا نیوز جو آئی ہے نا 9 بجے کی، اس میں جو ان کا دکھایا جا رہا تھا ایک فنکشن، تو لگتا ہے ان کو کوئی ہرا سگنل مل گیا، بہت فریش لگ رہے تھے زرداری صاحب آج۔ تو کیوں اتنے یہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آ جائیں اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائیں پرائم منسٹر صدر بن کے، جبکہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ اصل میں جو ضمنی انتخاب ہوتا ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اگلا لاڈلا کون ہوگا، اور اس میں آپ کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلے الیکشن میں ووٹ تھا کتنا پڑا تھا، اور اس بار ہم نے دیکھیں آپ کو 5,000 سے 32,000 کر دیا، تو وہ خوشی جو ہے ان کی جو چہرے پہ جو نور نظر آ رہا ہے وہ جیالوں کے ووٹوں کا نور نہیں ہے، وہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو بادشاہت کا جو پرندہ ہے وہ اب ان کے سر کی طرف اس نے مڑنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جلدی وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، تاج جو ہے ان کے سر پہ سجنے والا ہے، اور بلاول کی صورت میں ہمیں ایک اور لاڈلا ملنے والا ہے۔ اور اس پہ ہم جب بات کرتے ہیں، اچھا مزے کی بات ہے کہ ہم جس پہ بھی بات کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ شمع جنیجو نے بات کی پیپلز پارٹی کی، وہ بہت اچھی ہمدرد سمجھی جاتی رہی ہیں، بہت بیلنس لکھتی ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی سے ان کا ایک اپنا پیار ہے۔ میرا بھی ایز اے سندھی، سندھ میں رہنے والے شہری کی حیثیت سے میرا جو پہلا پیار تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا، اور آج بھی ہے، لیکن اس کو وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو کہ ہم چاہتے تھے اسکول کالج کے زمانے سے، اور پولیٹیکل جب ہم لوگ ورکر تھے۔ تو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی ہمارے جو آج کے جو یوتھ ہے، اب وہ یوتھیا جو ہے نا صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہوتا، یہ بات سمجھیے گا، یوتھیا ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ ہم نے تو اس کو صرف عمران خان سے منسوب کر دیا، یہ غلط بات ہے، یہ ہر دور میں ہوگا، آپ کو ہر پارٹی میں ملے گا، وافر مقدار میں ملے گا، اور یہ ایم کیو ایم میں بھی ہے، ایم کیو ایم میں بلکہ زیادہ ہیں، اور وہ مطلب بالکل حد ہی کراس کر جاتے ہیں۔ تو میں نے ابھی ایم کیو ایم پہ بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ یہ جو کراچی میں دیواریں ویواریں گرائی جا رہی ہیں، تو میں نے کہا یہ سب لوگ ہیں کدھر؟ یہ سارے لیڈران جو بات کرتے ہیں کراچی کی، یہ لوگ کدھر ہیں؟ الطاف حسین صاحب کو تو ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں کہ جی میں نے وہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، جو ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں جی سر ابھی آج جو ہے نا 4 ویڈیو ساؤتھ افریقہ سے نکلیں گی، 3 بالٹیمور سے نکلیں گی، 2 جو ہے نا واشنگٹن سے نکلیں گی، اور آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، السلام علیکم، اور وہ جو ہے نا انہوں نے اپنا فرض رسمی کاروائی ادا کر دی، پورا ہو گیا، اور اس کے بعد بات ختم۔ ندیم نصرت واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑا خوبصورت سا اردو میں ٹائپ ہوا لیٹر ہیڈ پہ ایک پریس ریلیز نکالیں گے، وہ بھی اپنا فرض ادا کر لیں گے۔ پاکستان والی متحدہ جو ہے وہ سالی پہلے ہی آکسیجن پہ چل رہی ہے، وہ اس کا پتہ نہیں چلا ہوا ہے، کب وفات پا جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو بھی آکسیجن لگا کے چلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک لاوارث، اتنے بڑے شہر کو لاوارث آپ نے چھوڑ دیا، پولیٹیکلی اس کی کوئی سمت نہیں ہے، تو یہ تو جبکہ ہوگا۔ مین سٹی ہے، جبکہ مین بزنس سٹی آپ کی بھائی کراچی ہے۔ پاکستان کا مین سٹی ہے نا، آپ کو ہاں اگر بالکل پاکستان سے محبت ہے تو کراچی سے محبت ہے، کراچی سے نہیں محبت تو بالکل، پاکستان سے نہیں محبت، کیونکہ وہ ہاں اکنامی آپ کی ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں اور بول دیں کہ جی برطانیہ میں سے لندن نکال دیں، ٹھیک ہے، تو یا امریکہ میں سے نیو یارک اور لاس اینجلس نکال دیں، یا کہیں اور سے نکال دیں، تو یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ پاکستان میں جب کراچی کی بات آتی ہے تو لوگ اس میں پتہ نہیں کیوں بغض اردو اسپیکنگ اور بغض مہاجر نکال لیتے ہیں، لیکن بھائی وہ کراچی ہے اور اس میں پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اس میں پورا پاکستان چلا رہا ہے، وہ بندرگاہ ہے آپ کی، وہ آپ کی جو ہے نا ایک انڈسٹری ہے، وہاں پہ انڈسٹری میں ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی کر رہے ہیں، پنجاب سے بھی کر رہے ہیں، بلوچستان سے بھی کر رہے ہیں، سندھ سے بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کو حق ہے، اور وہ کوئی منع بھی نہیں کر رہا کسی کو۔ تو یہ بڑا المیہ ہے یار کہ مطلب وہاں پہ بات کرو تو وہ میں نے ٹویٹ کی تو اس پہ ٹویٹ پہ سارے دوست شروع ہو گئے مجھے، تو بھائی میں کوئی سیاسی ورکر تھوڑی ہوں، میں کوئی سیاسی رضاکار تھوڑی ہوں، میں ایک سماجی ناقد ہوں، ایک واچ ڈاگ ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی غلطی کہاں ہو رہی ہے، اس کو فکس کرو، بجائے اس کے کہ میرے پہ چڑھائی کر دو کہ تم کب کراچی آ رہے ہو۔ بھائی میرا ملک ہے، میرا کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، میں جب چاہوں گا چلے جاؤں گا، میں اپنے رشتے داروں سے مل کے آ جاؤں گا، میں نے سیاست تھوڑی کرنی ہے کوئی وہاں پہ، سیاست آپ لوگوں نے کرنی ہے۔
اور آپ لوگ جس طرح کی سیاست کر رہے ہو اس میں آپ نے کراچی کے لوگوں کو یتیم، لاوارث، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. کوئی اس پہ جو ہے بات نہیں کرتا. رسمی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ویڈیو لاگ بن رہے ہیں. ویڈیو لاگ کیا ہوتا ہے؟ سیل فون اٹھاؤ، جب بھی ٹائم ملے جاب سے آپ اپنی بنا لو، بول دو کہ جی آداب بھائی اور یہ اور وہ. اس کے بعد جو ہے ہم احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ظاہر ہے اپنے اپنی تعلیمی قابلیت کے حساب سے اب جو بچے کچے لوگ ہیں ان کی تعلیمی وہ نہیں رہی جو چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، اوئے بھی کرتے ہیں، توئے بھی کرتے ہیں، باجوہ تیری ایسی ہے اس کی، یہ سب کرتے ہیں. اس طرح سے باتیں تھوڑی ہوتی ہیں. آپ کو طریقے سے بات کرنی چاہیے، آپ کو لاجیکل بات کرنی چاہیے. آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہے یہ. Then don't worry about it. Leave the 10 million people alone. 10 کہہ رہا ہوں 70 million people alone. لیکن سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اپنا ملک مانتے نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہو سکتا ہے، پہلے سے معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری بری لگے بات، کہ ایک چیز الطاف حسین صاحب نے بھی یہ کر دی ہے کہ مہاجر یعنی جو میں بھی ہوں، کہ ابھی تک ہم پاکستانی نہیں کہلاتے. ہمیں لوگ پوچھیں گے، اب جیسے ایکسنٹ سنتے ہیں اردو کی صاف تو کہیں گے کیا مہاجر ہیں، تو ہمیں ہاں کرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں. تو یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، کیوں اب اتنے سالوں بعد بھی ہم ابھی تک مہاجر ہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے یا آپ نے یہ لفظ خود تو نہیں چنا تھا، آپ کے اوپر تھوپا گیا تھا نا. اور آپ کے اوپر صرف ایک لفظ نہیں تھوپا گیا تھا، بہت سارے اور بھی لفظ تھوپے گئے تھے. تو اس میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین لفظ تھا وہ آپ نے چن لیا اور اس پہ ایک تحریک بنا دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں الطاف حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے قوم کو ایک نام دیا اور ایک عزت دی. اور وہ عزت جو ہے وہ پھر بعد میں اس کو بے عزت کیا گیا. یہ بھی سن لیں الطاف حسین صاحب اور ان کے کارکنان کہ اسی لفظ مہاجر جس کو ہم نبی کی سنت قرار دیتے ہیں اور جس پہ فخر محسوس کرتے تھے، اس کو پھر بعد میں کبھی جو ہے متحدہ میں تبدیل کر کے پاکستان بھر میں پھیلانے کی کوشش کی، پھر بعد میں اس کو سندھو دیش میں لا کے محدود کر دیا. تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ مہاجروں کے لیڈر ہیں، آپ کراچی کے لیڈر ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ پاکستان کی حدود میں رہ کر کوئی کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہے. مسئلہ یہ کہ وہ جو مصاحبین اور جو مشیران ہیں جو ارد گرد ہیں وہ کوئی سمت متعین نہیں ہونے دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا الطاف حسین کو جانتا ہوں، میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں جتنا الطاف حسین کے جاتا ہوں ان کی رگ رگ میں، روم روم میں پاکستان دھڑکتا ہے. اور یہ میں دعوے سے بات کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلے شخص کیا کرے گا؟ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ظاہر ہے وہ اب ایک عمر کو آ چلے ہیں، ان کو ضرورت ہے مدد کی. اور وہ میں اب بھی مانتا ہوں کہ اگر موقع دیا جائے الطاف حسین کو 90 میں آ کر کھول کر اور پورے پاکستان کے لیے کام کرنے کا، وہ تو اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس پاکستان کو اکنامک بہتری میں لانے کا فارمولہ موجود ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جتنی میری ان سے گفتگو ہوئی ہے ان کے پاس ہے فارمولہ. آپ ان سے بات نہیں، کریں. خیر موقع تو ہر ایک کو ملنا چاہیے. بالکل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا کہ یہ کسی کے لیے بھی کہہ دیں گے. کوئی بھی پاکستانی ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ میڈیا پہ نہیں آ سکتا، ان کی تقریریں نہیں چل سکتی، یہ پاکستان نہیں آ سکتے. یہ چیزیں تو بہت غلط ہے. چاہے ہم دور کوئی خود کرتے ہیں نا. سر، چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو، ان کے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہے مجھے تو مناسب نہیں لگتے. ہم دور خود کرتے ہیں نا. مطلب ہم نے کیا کیا ہے، بنگالیوں کو دور کر دیا اپنے آپ سے. ایک بڑا بیچ میں خلیج حائل کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ یار اب تو یہ مشکل نہیں ہوتا، تم ادھر میں ادھر، چلو بھائی بات ختم. یہ کام اب ہم کر رہے ہیں اور مجھے بڑا خطرہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور باب اختیار اوکے ونس مور جنرل باجوہ صاحب اور جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم او ہے اور جو بھی ہے ایم آئی ہے، وہ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور صرف ایک نہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک کنسنسس فارم کریں، ایک نیشنل کنسنسس فارم کریں، ایک نیا عمرانی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ. محسن داور بھی یہ بات کرتے ہیں، علی وزیر بھی یہ بات کرتے ہیں، میں بھی یہ بات کرتا ہوں، دیگر دوست بھی یہ بات کرتے ہیں، منظور پشتین بھی یہ بات کرتا ہے، افراسیاب خٹک صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ کر لیں سب کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے کہ کشتی ڈوب جائے، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ جہاں تھوڑا سا پراسپیرٹی نظر آنا شروع ہو. یہ ملک جو ہے نا عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سب پاسپورٹ کو عزت ملے. میرے پیچھے جو آپ کو اور آپ کے پیچھے جو پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے نا اور پروقار ہو. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو یہ ہو سکتا ہے نا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف نظموں میں تھوڑی ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایکشن لینا پڑے گا سر. اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ بیٹھ کے سالو کریں، سارٹ آؤٹ کریں. آپ ہی کے لوگ ہیں، اسی ملک کے لوگ ہیں، انہوں نے زندگی گزار دی ہے. میں آپ کو دعوے سے ایک بات اور کہتا ہوں کہ کراچی کے جو لوگ ہیں، جو جسے ہم مہاجر کہتے ہیں،
آپ ان سے ریفرینڈم کرا لیں, آج کوئی بھی ایک پاکستان چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا نہیں, یہ جس ملک میں میں نے 2.5 ملین شہادتیں کی ہیں اس لیے کی تھیں کہ ایک دن ایک لیڈر آئے گا اور بولے گا آج سے ہم الگ. ایسا نہیں ہوتا نا. ہمیں تو دیکھیں دنیا میں ملک بنانا کوئی کھیل تھوڑی ہے. آپ کو اختیارات کا مسئلہ تھا, آپ کے ساتھ زیادتیوں کا, محرومیوں کا مسئلہ تھا, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے نا. اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کا, اگر آپ کشتی کو پانی میں اتاریں گے نہیں تو آپ سفر کیسے طے کریں گے؟ آپ نے کہا جی میں تو ساحل پہ کھڑا ہوں اور ساحل پہ کھڑو کے جو ہے نا سیاست کروں گا, ایسا تو نہیں ہوتا نا. بالکل. اور اس کے لیے پاکستان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا, اور ایک دوسری کنٹریز کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں گے تبھی آگے بڑھیں گے. کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ وہ نہ کریں, بلکہ جو اپنے اندر کمزوریاں ہیں اس کو پہچانیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بہت آرزو, شکریہ آپ سر. ایک کام کریں کہ آپ جنرل باجوہ سے کہیں گے مجھے فون کر لیں, میں ان کو فارمولے بتاؤں گا 2-3. ایک تو یہ ایکسٹریمزم کا فارمولہ ختم, مسئلہ ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ ہم یہ کراچی کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے. تیسرا یہ کہ یہ ہمارے چینل وینل کو بھی ذرا کچھ جو ہے نا, جیسے وہ ان کو دیتے صدیق جان وغیرہ کو پیسے ملتے ہیں, ہمیں بھی تو دیں کچھ. تو سر مجھے بھی دینا, ابھی تو مجھے بھی نہیں دیتے, مجھے پہچانتے تک نہیں. آپ مجھے کہہ رہے میں فون کر دوں, اور ویسے مجھے نہ ہی پہچانے تو اچھا ہے, اس لیے کہ جس طرح کی ویڈیو میں بناتی ہوں مجھے پہچان گئے تو پھر میں نظر نہیں آؤں گی. نہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم. بہت شکریہ سر, اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.